सारा जलाल खुदा को मिले। खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। लिखा है खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। खुदा के पहाड़ पर, खुदा के पहाड़ पर, आपके कहने का मतलब है कि खुदा के पहाड़ पर, हमारे खुदा के पहाड़ पर और रास्तबाजी के शहर में खुदा हमारी चट्टान है और उसका एक शहर है। और ये वो शहर है जहां पर खुदा की हुक्मरानी कायम होती है और उसके पास शहर है जो कि पाक है। और पूरा शहर और पूरा नया यरूशलेम खुदा का खूबसूरत शहर है। आसमान पर खूबसूरत साहिल है, बलूर की तरह शिफाफ समुंदर है। मैंने खुदा के दरिया को बहते हुए देखा है। मैंने खुदा के दरिया को देखा है और मैं आपको इससे मुतल्लिक बताना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। खुदा का रूह मुझे वहां पर ले गया आसमानी मकामों में और मैं जानती थी कि मैं वहां पर हूँ। मगर उस खास सफर पर अहम बात यह थी कि वो फरिश्ते जो मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे खुदा का दरिया दिखाया और वहां पर बहुत से दरिया मौजूद थे जो मैंने देखे। वहां पर बहुत से दरिया थे और समंदर थे, ठीक है। मगर वो दरिया ऐसे नहीं थे जैसे यहाँ पर हैं। यहाँ के समंदरों जैसे समंदर नहीं थे। और याद रखें कि ये बहुत साल पहले की बात है और मैं तारीखों को भूलती नहीं हूँ। मैं हमेशा तारीखों को याद रखती हूँ। लेकिन अगर कभी मैं कोई गलत तारीख बता देती हूँ तो लोग कहेंगे कि ये गलत तारीख बता रही हैं। मुझे याद है और मेरे ख्याल में ये 2008 की बात है और इसको कई साल गुजर चुके हैं। और जब वो मुझे वहां पर ले गया तो एक बात उसने मुझसे कही, दरिया को देखो, दरिया पर नजर करो। और जब मैंने उस दरिया को दूर से देखा तो वो एक आम दरिया की तरह था और वो बह रहा था। मगर जब मैंने झुककर उस दरिया के अंदर नजर डाली तो मुझे लगा जैसे मैं शीशे में देख रही हूँ। वो दरिया एक आईने की तरह नजर आ रहा था। तो मैंने खुद को उस दरिया में देखा। मैंने अपना अक्स उसमें देखा, खुदा के दरिया में। और खुदा के फरिश्ते ने मुझसे कहा कि तुम इस दरिया को देखो। मैं ये नहीं कहती कि ये मैं खुद से कुछ समझ रही थी, बल्कि ये रूह का ज़हन था। इसलिए ये मत समझे कि मैं कोई भी बात खुद से कह रही हूँ। मैं वो आपको बता रही हूँ जो मैंने देखा। जैसे मैंने ये देखा और वहाँ पर हर दिन के लिए दरिया था। यानी वहाँ पर दरिया था, वहाँ पर पानी के कुछ हिस्से थे। तो हम इस दुनिया में जानते हैं कि पानी खुदा की रूह की नुमाइंदगी करता है और ये जिंदगी की भी नुमाइंदगी करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दरख्त जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं, नेकी और बदी की पहचान का दरख्त जो बाग में था। और फिर एक जिंदगी का दरख्त था और वो जिंदगी का दरख्त आसमान पर है। जिंदगी का वो दरख्त आसमान पर मौजूद है, मगर वहाँ पर एक दरिया था। और बाइबल पैदाइश की किताब में बताती है कि वहाँ पर एक दरिया था। खुदा ने एक बाग अदन के मशरिक में लगाया था और वहाँ पर एक दरिया था जो बहता था और ये 4 नदियों में तकसीम होता था। क्या ये ठीक है? और ये दरिया 4 हिस्सों में तकसीम होता था और यहाँ पर इन दरियाओं के नाम बताए गए हैं। और ये कुछ इस तरह से हैं, फेसून, जेजून, दजला और असूर। और इन दरियाओं के नबूवती माने मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप कभी इसराइल में जाकर देखें और गौर करें कि ये दरिया सूख चुके हैं और उसमें खुदा के कलाम की नबूवत का भी ताल्लुक है। फिर से आसमानी दरिया की बातें हैं। तो उस दरिया में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये दूर से आम दरिया की तरह दिखाई देता है। मगर जब मैंने झुक कर देखा तो मैंने दरिया में अपना अक्स देखा और फिर मैं पीछे हुई तो मैंने उसे आम दरिया की तरह ही देखा। जब मैं उस पर झुकी मैंने उसमें अपना अक्स देखा। अब ये दरिया मुख्तलिफ रंगों से भरा था। उसका एक रंग नहीं था बल्कि बहुत से रंग थे और ये बलौर की तरह था। ये बलौर की तरह नजर आता था। क्या आपने कभी बलौर को रोशनी के सामने देखा है? आपको इसमें से मुख्तलिफ रंग निकलते हुए नजर आते हैं। ये दरिया भी ऐसा ही था और आपको ये याद होगा खुदा ने एक गुलदान उठाया
اور وہ پہلے اس کے ہاتھ میں موجود نہیں، مگر وہ گلدان ظاہر ہوا۔ اس نے اس گلدان کو لیا اور پانی میں ڈبویا، اور اس نے اسے پانی سے بھر کر مجھے دے دیا، اور پھر اس نے کہا لوگوں کے لیے دعا کرو کہ وہ شفا حاصل کریں۔ لوگوں کے لیے دعا کرو تاکہ وہ شفا پائے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، میں نے کئی سال پہلے بتایا تھا، جب میں اس پانی کو گرانے کے لیے گئی، یہ بہت ہی کم مقدار میں پانی تھا، بہت چھوٹا سا برتن۔ جب میں اسے گرانے کے لیے گئی تو یہ بڑی تیزی سے نیچے نہیں گر رہا تھا، مگر یہ پانی کچھ گاڑھی صورت میں نیچے گر رہا تھا، جیسے سلیکون ہوتا ہے۔ میں اسی طرح اس سے بیان کر سکتی ہوں کہ یہ سلیکون کی طرح تھا، سلیکون، سلیکون۔ اور اس نے کہا اسے لوگوں کو دو اور وہ شفا پائیں گے۔ تو یہ وہ دریا تھا جو کہ شفا کے لیے تھا، اور یہ پانی کی طرح محسوس نہیں ہو رہا تھا، یہ پانی کی طرح نہیں گر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس برتن میں داخل ہوا تو اس کی ساخت کسی طرح سے تبدیل ہو گئی، پانی کی حالت تبدیل ہو گئی، اور جب میں نے اسے گرانا شروع کیا تو وہ کچھ تبدیل تھا، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس سے سیکھنا ہے۔ اور میں واپس آئی تو میں نے اس پانی پر دعا کرنی شروع کی، اور یہ اس وجہ سے تھا جو میں نے اس دریا کے قریب دیکھا تھا آسمانی مقاموں میں، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ اسے لوگوں کو دو اور وہ شفا پائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس پانی کو لیا اور اس پر برکت کی دعا کی، اور اس نے کہا کہ تو اس پانی کا نام انگیڈی رکھنا، انگیڈی۔ تو یہ ایک ہی دفعہ سب کے لیے ہے، اس سال، اگلے سال، اور میں نے 3 سالوں تک اس پانی پر دعا کی۔ اس سے پہلے کہ میں پانی کی ایک بوتل بھی جاری کرتی، اس وقت خدا نے مجھ سے کہا کہ اب پانی کو جاری کرو۔ یہ چھوٹی بوتلوں میں تھا، یہ چھوٹی بوتلوں میں تھا، اور اس نے کہا تمام لوگوں کو یہ پانی دے دو۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور خدا نے کہا کہ پانی ان سب کو دے دو۔ لوگوں نے وہ پانی لیا اور معجزات رونما ہوئے، اور اس وقت میں جیسے سکتے میں آ گئی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جیسے میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے جو پانی بچا تھا اسے اٹھایا اور تالے میں رکھ دیا، اور آپ سب کو یاد ہوگا یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، کچھ لوگ وہاں پر شاید موجود نہ ہو، مگر یہ 2015 کی بات ہے۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ میں نے پانی کو تالے میں رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو مجھے بلانے دوں کہ وہ مجھے ملنے کے لیے بلائیں، اور مجھے اس پانی کو تالے میں رکھ دینا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس پانی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ایک طویل عرصے تک، جب تک کہ خدا نے مجھے دوبارہ اس پانی کو دینے کے لیے نہیں کہا۔ میں اس پانی کی بات کر رہی ہوں جو کہ میں نے چھوٹی بوتلوں میں رکھا تھا، پھر ہم نے جامنی رنگ کی کچھ بوتلیں لی، کچھ نیلی بوتلیں لی۔ ہمارے پاس اب بھی وہ نیلی بوتلیں موجود ہیں، مگر میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی فرما برداری کا امتحان لیتا ہے۔ اس وقت خدا کا جو بھی خادم مجھے سن رہا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے، یاد رکھے کہ خدا اس سے پہلے کہ خود کو آپ پر ظاہر کرے، وہ آپ کو پرکھے گا، آپ کے ایمانی نظام کو۔ میں نے یہ نہیں کہا آزمائے گا، وہ آپ کا امتحان لے گا، آپ کی فرما برداری کے عمل کا وہ امتحان لے گا کہ کیا آپ فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے جوتے اتار دے، اپنے جوتوں کو اتار دے۔ خدا اس کے پاؤں کے رنگ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ کچھ اور نہیں دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کیا موسیٰ نے پیڈیکیور کر رکھا ہے۔ تصور کریں کہ بیابان میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں کیسے ہو چکے ہوں گے، مگر جب اس نے جوتے اتارے، اس نے اپنی عاجزی کے معیار کو دکھایا، اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا اور اسے باہر نکالا۔ تو کوئی بات نہیں، اسے واپس ڈالتا ہوں، پھر باہر نکالا۔ خدا آپ کی فرما برداری کا امتحان لیتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو دیکھتا ہے، اور وہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ 20ویں بار ہے، وہ جو بیدار ہو رہے ہیں، مبارک ہو،
آپ نے اپنا ایک اور دن بنا لیا، آپ کو مبارک ہو۔ ابلیس آپ کو مار نہیں سکا، آپ بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا ابلیس آپ کو مار نہیں سکا، آپ بیدار ہو گئے۔ کر کہیں نہیں، آپ اس کے پیٹ میں نہیں گئے، آپ نے یسوع مسیح کی قدرت سے راستہ تلاش کیا۔ تو میں ان سب کے لیے خدا کی تمجید کرتی ہوں جو شامل ہو رہے ہیں۔ جینس، میرین، آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ بیلا، خدا آپ کو برکت دے۔ والٹر کے خاندان کو خدا برکت دے۔ آپ جس بھی شہر میں ہیں اپنے خاندان میں اس لنک کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین۔ خدا آپ کے ذہن سے متعلق بات کر رہا تھا۔ خدا کا روح آپ کے ذہن سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ، اپنے ذہنوں کو قائم رکھیں، اپنے ذہنوں کی حفاظت کریں، اپنے ذہنوں کی حفاظت کریں۔ آج میری بات غور سے سنیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں۔ آپ اس دعا کے دوران اپنے ذہنوں کو محفوظ بنائیں، اپنے ذہن کی حفاظت کریں۔ اب یہ وہ ہے جو انتہائی طاقتور چیزوں میں سے ایک ہے۔ میں بول سکتی ہوں کیونکہ میں نے خدا کے روح کی آواز کو سنا، میں نے پاک روح کی آواز کو سنا، اور جب میں کہتی ہوں میں نے آواز سنی ہے تو میری بات کو سمجھیں، اچھے سمجھیں۔ پاک روح کی آواز کلام کرتی ہے، مگر بطور نبی، بطور خادم یا کوئی ایسا شخص جو کسی بات کے بارے میں نبوت کرتا ہے، اب جن بھی حالات میں سے گزر رہے ہوں، اگر آپ نبوت کی روح میں چل رہے ہیں، کیونکہ آپ نبوتی منسٹری کا حصہ ہیں، شاید آپ فطری طور پر نبوتی ہوں، مگر آپ کو روح القدس کے بارے میں کچھ سیکھنا ہوگا، اور جب وہ آپ سے کلام کرتا ہے، اور میں آپ سے یہ شخصی بات شیئر کرتی ہوں، اور ہر نبی اس کے ساتھ متفق ہوگا، ایک ہی خطے میں 10 نبی ہو سکتے ہیں، ایک ہی کتار میں 10 نبی، اور خداوند 10 کے 10 نبیوں سے کلام کرتا ہے، مگر وہ انتخاب کرتا ہے کہ کیسے کلام کرنا ہے ہر ایک نبی کے ساتھ، اور یہ مختلف طور پر ہو سکتا ہے۔ اور آپ سب کو کہتے سنے کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے، مگر خدا کو سننا یہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا کو یہاں سے سننا ہوتا ہے، خدا کو یہاں سے سننا ہوتا ہے، اور ہم سب ایک ہی پیغام سن سکتے ہیں، مگر یہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ میں ذہن پر آتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ پہلی بات جس کے پیچھے ابلیس لگا ہے وہ آپ کا ذہن ہے۔ کیا وہ آپ کی ایڑی کے پیچھے ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہتا اپنے جوتے اتارو کہ وہ دیکھے کہ کیا آپ کی ایڑیاں ایک جیسی ہیں، نہیں، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے ذہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا میں آوازیں سن رہی ہوں؟ کیا واقعی خدا مجھ سے ہم کلام ہے؟ وہ مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے جوتے اتارو؟ ہو سکتا ہے یہ ابلیس تو نہیں، وہ خدا ہے، کیونکہ میں اس سے محسوس کرتی ہوں۔ ہر زندگی کا آغاز ذہن سے ہوتا ہے، اور میں اسے اپنے طور پر محسوس کرتی ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یاد رکھیں کہ میدان جنگ، غور سے سنیں، آپ کا ذہن ہے، اور اگر اس ذہن کی حفاظت نہیں کی جاتی، اور بطور مسیحی ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے، بطور ایماندار، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سب لوگ میری بات سنیں۔ میں اسے کچھ لوگوں کو بھیجتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہیں اس کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عمومی شخص اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اسے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی کے پاس جائے اور 45 منٹ گزارے اور پھر چارپائی پر بیٹھے اور پھر وہی مسائل ہو۔ تو وہ سنے جو خدا آپ کے ذہن کے بارے میں کہتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذہن کیا ہوتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ اگر یہ جنگ آپ کے ذہن کے لیے نہیں ہے تو یہ کسی اور کے ذہن کے لیے ہو سکتی ہے جسے آپ جانتے ہیں۔ یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے،
ये आपका बाप हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। अब जो देख रहे हैं, मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचा रही हूँ। खुदा की तारीफ हो, आमीन। अब ये कलाम मैं इससे मुतल्लिक बता रही हूँ जो आपके जहन से मुतल्लिक है। और वो लोग जिन्होंने इस नबूवत को नहीं देखा या नबूवत को नहीं सुना, शायद वो चैट में से बाहर निकल गए हैं और वो कल की दुनिया में वापस चले गए हैं। मगर मैंने इसे आते हुए देखा, जो कि एक रूहानी जंग थी, एक रूहानी हमला था जो कि लोगों के जहनों के खिलाफ आ रहा था। आप मेरे साथ जुड़े रहें अजीजों। खुदा आपसे हम कलाम है, खुदा आपसे हम कलाम है। और आप जितनी ज्यादा दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। आपको दुआ करना सीखने की जरूरत है और खुदा की आवाज को सुनना सीखना होगा, क्योंकि वो लोग जो शिकस्त खुर्दा हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि शायद आप कहें कि पास्टर मेरे कुछ मुआशी मसाइल हैं, मैं इस वक्त मुआशी मसाइल पर मजबूत नहीं हूँ, और शायद ये बात सच हो, मगर लोगों को बाहर निकलना होगा जहनों पर इस हमले की वजह से। तो अब आप क्या कह रहे हैं? अमाल 4 बाब में लिखा है और वो कहता है, तरबियत को मजबूती से पकड़े रख, अपने जहन की हिफाजत कर। फिर पौलुस कहता है कि हम अपनी अक्लों को नया करें, और खुदावंद यीशु ने भी कहा। तो यूं नजर आता है कि एक ही तरीका है जिसके वसीले आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जहनों को तब्दील करें और अपने जहन में रखें। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब खुदावंद मुझे वहाँ ले गया, और मैंने सुबह की इबादत में भी इससे मुतल्लिक बताया था, क्या आप समझ रहे हैं? मैंने देखा कि लोग बड़ी मालूमात को भूल रहे थे। लोग अपनी तारीख पैदाइश भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ रहते थे और वो कौन थे। वो इस कदर भुलक्कड़ होते हैं कि कुछ भी याद नहीं रखते, यानी तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और वो सवाल पूछते हैं मगर वो कुछ बता नहीं सकते। ये इंतहाई गहरा मामला है। ये एक तरह से तारीकी की तरह है, मगर इसलिए कि बाज दफा अब्लीसी ताकतें मौजूद होती हैं जो हमारे इन इलाकों में दाखिल हो जाती हैं और इस दुनिया में। और मैंने देखा कि आप इस वायरस को पहचान नहीं सकते माइक्रोस्कोप के नीचे भी, ना ही फितरी तौर से। आपको इसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और मैंने उस चीज को देखा जो आपस में जुड़ी हुई थी, और ये एक जेर जमीन जगह की तरह से बनाई गई थी, जैसे ये कोई जेर जमीन जगह हो। और मैंने कई साल पहले आपको एक वबा के बारे में बताया था, और मैंने एक और आफत को आते हुए देखा। वो मुख्तलिफ थी, वो मुख्तलिफ तरह की वबा थी। मैंने उसे 2020 में देखा, और मैंने देखा कि शायद कोई बंदर उसके साथ कुछ कर रहा था, मगर उससे कुछ जर्रात जारी हो रहे थे। मैंने एक बड़ी वेल को देखा, और मैंने देखा कि जबकि हम लोगों को जीतना चाहते हैं, और वो इसमें तैर रहे थे उस समंदर से दूर। मसला ये था, वो समंदर की तरफ तैर रहे थे। लोगों का जहन अजीब तरह का था। मगर जब मैंने हाल ही में देखा, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने, ये एक हमले की तरह था, और ये मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आ रहा था, और ये इस शिद्दत के साथ आ रहा था जैसे कि ये नथनों के जरिए दाखिल होता है। जब ये उन नथनों के जरिए दाखिल होता और ये जिस्म में दाखिल होता, तो ये सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता है। मगर वो यहाँ पर भागे जहाँ से अब भी नीचे जा रहे थे, और उसने लोगों के जहनों पर बहुत ज्यादा असर डाला, और लोग भी इसी तरह के बन गए। तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बेहिस हो गए। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, और जब वो सब कुछ खो चुके तो वो ज़ोंबीज़ की तरह बन गए। और जब मैंने उन सब की आंखें देखी, और मैंने रूहुल कुद्स की मदद से उन्हें देखा, उनकी आंखें शीशे की तरह थी। उनकी आंखें शीशे की तरह हो गई थी। और फिर लोग वो नहीं कर रहे थे जो उन्हें करने की जरूरत थी। जब आप
اس میں روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کو ڈائلیٹ کر سکے یا جو بھی ہو، اس نے ایسا نہیں کیا. وہ زومبیز کی طرح تھے. اور جب لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ ہوش میں نہیں ہیں تو انہوں نے 911 پر کال کی. انہوں نے ایمرجنسی کال کی اور وہ خود کو مختلف جگہوں پر لے گئے تاکہ بچ سکے. اور جو لوگ اس کے لیے دوائی لیتے ہیں وہ اور زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ روحانی جنگ ہے. آپ بدروحوں کا علاج نہیں کر سکتے. تو جس سختی کا کچھ لوگ تجربہ کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ بدروحوں کی طرف سے ہے. آپ محض بیٹھے رہ کر دوائیاں نہیں کھا سکتے اور پھر یہ توقع کریں کہ یہ بیماری آپ کو چھوڑ جائے گی. اس بیماری پر دعا کے ذریعے حملہ کرنا ہوگا. اس پر خدا کے کلام کے ذریعے جارحانہ طور پر حملہ کرنا ہوگا. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر فتح پانی ہوگی. اس کو نیچے گرانا ہوگا اور اس پر فتح پانی ہوگی روح القدس کے وسیلے، روح القدس کی قدرت کے وسیلے. اگر یہ ابلیسی طاقت فتح نہیں کی جاتی تو یہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ ابلیسی روح کسی بھی قسم کی دوائیوں کے ذریعے دب نہیں سکتی. آپ دوائی کھائیں گے اور وہ اسے باہر پھینک دے گی، وہ اسے چبائے گی اور باہر پھینک دے گی، کیونکہ یہ دوائی کے ذریعے نہیں نکلتی، یہ عمومی علاج کے ذریعے نہیں نکلتی. ان کی اپنی بادشاہی کا ایک نظام ہے تو وہ آپ کے دنیاوی طریقوں سے نہیں نکلتی. اور یاد رکھیں کہ یونانی لفظ سوسری اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہمیشہ دوائیں لیتے رہنے سے شاید اس کی علامات میں کچھ کمی آئے مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آئیے واپس موضوع پر چلتے ہیں. تو غور سے سنیں. اپنی عقلوں کی روح میں نئے ہوتے جائیں، نئے ہوتے جائیں. اور پھر امثال 4:23 میں اس طرح سے مرقوم ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے ذہن کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں. تو بائبل کا یہاں پر دل اور ذہن کا استعمال ایک ہی چیز کے لیے ہوا ہے. اب یہاں پر جو نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ذہن جاتا ہے وہیں انسان جاتا ہے. جس طرف آپ کا ذہن جائے گا ادھر ہی آپ جائیں گے. اگر آپ اپنے ذہن کو خود سے جانے دیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اگر آپ کا ذہن کمزور ہے تو آپ مشکل میں ہیں. اگر آپ کا ذہن آپ کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس بچے گا کیا؟ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو کھونا چاہتے ہیں کھو سکتے ہیں. ابلیس اگر کچھ لے جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جانے دے. وہ آپ کے جوتے لے جانا چاہتا ہے، اسے لے جانے دے. بھلے تمام جوتے لے جائے مگر ابلیس کو یہ مت لے جانے دے جو کہ آپ کا ذہن ہے. میں آج آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے بہت سے مسیحیوں کو دیکھا ہے اپنے ذہن کی دلیلوں کی وجہ سے باہر نکل گئے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان پر غلبہ پا لیا گیا. دیکھیں وہ مغلوب ہو گئے دنیا کی مختلف چیزوں سے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی چیز ان کے ذہن میں داخل ہو گئی، اور جب یہ چیز ذہن میں داخل ہوئی تو سنیں، جب بدروح آتی ہے تو وہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. میں آپ کو یہ نبوتی طور پر بتا رہی ہوں. تو ہر نبی بھلے خدا کو کچھ کہتے ہوئے سنیں مگر جس طرح خدا اس نبی سے گفتگو کرتا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام نبی ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتے، وہ تمام ایک ہی طرح سے نہیں دیکھتے. غور سے سنیں. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کوئی نبی کہتا ہے کہ میں اپنی کمین گاہ پر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ ابلیس کیا کرتا ہے، تو اس رویا کو لکھ لیں، اسے واضح کریں. میں اپنے کلا پر کھڑا ہوں کہ ابلیس کیا کہتا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے. مجھے اس کو سننا ہے مگر وہ نبی اسے سن نہیں رہا ہوتا، وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. جو وہ دیکھتا ہے روح کے مقاموں سے جو اس کے لیے آتا ہے. ضروری نہیں کہ یہاں سے سنیں اور ضروری نہیں کہ یہاں سے دیکھیں، بلکہ اپنی روح کے اندر وہ سنتا اور دیکھتا ہے خدا کے روح کے وسیلے. کیا وہ
آپ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، وہ آپ کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ شاید ہم نہ جانتے ہوں اور یہ دیوار پر لکھی تحریر ہو، مگر خدا کا روح ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں معلومات دیتا ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس لمحے سے اس معلومات کو لینے کے قابل ہوتے ہیں کہ خدا آپ سے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح ہم اسے بیان کرتے ہیں شاید وہ مختلف ہو، جس طرح ہم اسے سنتے ہیں شاید مختلف ہو، مگر یہ پھر بھی ایک جیسے اور اچھے نتائج لاتا ہے۔ کچھ نبی صرف دیکھتے ہیں، کچھ نبی صرف سنتے ہیں، کچھ لوگ یا نبی امتیاز کرتے ہیں، وہ ایک مضبوط تاثر رکھتے ہیں، اور خدا ان تمام چیزوں کو کسی بھی مناسب دن اور وقت پر تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اسے رنگوں میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، کچھ نبی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تصویروں کو، کچھ لوگ حقیقی خطوط میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اسے حقیقی طور پر دیکھتے ہیں۔ مگر آپ کو سیکھنا ہوگا کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے بطور ایک نبوتی شخص کے۔ تو شاید میں اس طرح سنوں، ڈن، ایسی ہی آواز ہو جیسے دروازے کی گھنٹی میرے لیے، اور یہ تھا ڈن، دانیل۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو نبوتی چیزوں کے بارے میں بتا سکوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھ لیں، آپ سیکھنا شروع کریں، خدا کا روح آپ کو سکھانا شروع کرے کہ آپ اس آواز کی کیسے ترجمانی کرتے ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ پھر سے میں اس بات پر واپس آتی ہوں کہ کوئی نبی آپ کو نبوت نہ کرنے پائے جب تک کہ وہ اس سارے عمل میں سے نہیں گزرتا، اپنی عقلوں کو نیا کرنے کے وسیلے۔ اگر انہوں نے اپنی عقلوں کو نیا نہیں کیا، اگر وہ رومیوں کے خط کے مطابق تبدیل نہیں ہوئے، 12واں باب پہلی اور دوسری آیت، یہاں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ عقل نہیں ہونے سے، تو جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہر عقل کو نیا ہونے کی ضرورت ہے۔ میری بات سنیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ عقل کو کیا ہونا ہوگا؟ نیا۔ اپنے رویے کا خیال رکھیں، ہر عقل کو نیا ہونا ہوگا۔ آپ کو اسے نیا کرنا ہوگا، آپ کو اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک عمل ہے تجدید کا۔ اس لیے اگر آپ پرانی عقلیں ہی رکھتے ہیں، پرانی انسانیت، آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عقل نئی نہیں ہوتی تو آپ ایک نفسانی مسیحی ہیں، آپ ایک جسمانی مسیحی ہیں، آپ پر کچھ چیزوں کا غلبہ ہے۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے آپ ٹشو پکڑتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، اس نے میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی، انہوں نے مجھے ٹھوکر کھلائی۔ آپ اس طرح کے احساسات روزانہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے آپ کو کئی سال پہلے تکلیف پہنچائی اور آپ اب بھی اسے تھامے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ اب بھی اسی ناکامی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ پھر آپ غصے میں آتے ہیں، آپ کا ذہن ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا ذہن زخمی ہوتا ہے، اور جب یہ شکستگی غالب آتی ہے تو تلخی آتی ہے، ناراضگی آتی ہے، نفرت آتی ہے۔ آپ خوبصورت عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کچھ خطرناک کام کیا ہے اور کسی نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، یا وہ آپ کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی، اس لیے آپ چلے جاتے ہیں اور اسٹیئرنگ کو پیٹتے جاتے ہیں۔ آپ پہلے کبھی ایسی حالت میں نہیں رہے ہوتے۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی مجھے اس چرچ میں پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، اور کسی نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے اور اب آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں، ڈاکٹر آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہن اس طرح کا بن چکا ہے کہ آپ ہر چیز کا رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک منفی سوچ ہے اور آپ منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا کا روح اس وقت کہہ رہا ہے، میں تمہیں رہائی دینا چاہتا ہوں، مگر میں ابھی تمہاری رہائی چاہتا ہوں، اور اس کا آغاز تمہاری عقلوں سے ہوگا۔ میں تمہیں رہائی دینا چاہتا ہوں، اور میدان جنگ تمہارے ذہن ہے، اور آپ یہ جنگ ذہن میں ہی ہارتے ہیں۔
اور یہ جنگ ذہن میں ہی جیتی جا سکتی ہے۔